बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला परेशान है, फिक्रमंद है और सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या होगा। एक इज्तिमाई ऐसे हालात में जो रवैया होता है वो हमें देखने में नहीं मिल रहा। तारीख में पहली बार पाक फौज की तनसीबात पाकिस्तान के दिफाई इदारों से मुंसलिक मकामात पर हमले हुए। हत्ता के शुहदा की तस्वीर जो पाकिस्तान की अजमत के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गए, उनकी जो तस्वीर हैं, उनके साथ जो सलूक किया गया वो किसी से मख्फी नहीं है। इन सारे हालात में हमें करना क्या चाहिए, हमें सोचना क्या चाहिए, पाकिस्तान किस तरह इस बहरान से निकल सकता है, इस हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हमारी अदालतें, हमारी रियासत के बाकी इदारे ये सोच रहे हैं या उनके जहन में कहीं पर यह बात मौजूद है कि जो हो गया सो हो गया, एक मामला हुआ, खत्म हो गया। अगर तो ये सोचा जा रहा है तो फिर इससे बड़ी अफसोस की बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान पे हमने पाकिस्तान को टूटते नहीं देखा था, लेकिन हम जो किस्से हमने देखे, जो हमने कहानियां पढ़ी और जो वाकयात हकीकत में हमने सुने, वो हमने यहां पर जरूर देखे हैं कि जो कुछ 9 मई को हुआ है, कोर कमांडर लाहौर के घर में दाखिल होकर जो कुछ किया गया है, जो कुछ मियांवाली में एयर फजाई जो हमारी एयर बेस है उस पर जो हुआ है, उसके बाद बाकी मकामात आप देख लें, GHQ के गेट पे जो हुआ, तो क्या ये सब भूल जाएं? ये जज्बाती लोग थे, करके चले गए, कल फिर आएंगे, फिर कर लेंगे, परसों में तो छोड़ दीजिए। फिर ये मुल्क जत्थों के हवाले कर दें आप। जो बड़ा जत्था लेकर आए वो पार्लियामान पे भी कब्जा कर ले, वो सुप्रीम कोर्ट पे भी कब्जा करे, वो GHQ, हर जगह फिर जत्थे फैसला कर ले। मुझे हैरानगी है कि अभी तक इसकी मजम्मत जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हो रही है। अजीबोगरीब कैफियत है। हमारे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, बड़े एहतराम से उनसे कहता हूं कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हुआ उसका तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने गैर कानूनी भी करार दे दिया और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया। जो लाहौर कोर कमांडर के घर पर हुआ, जो GHQ के ऊपर हुआ, जो मियांवाली एयरबेस पर हुआ, जो पिशावर कोर कमांडर के घर के बाहर हुआ, जो दिफा से मुंसलिक तनसीबात और हमारे शुहदा की जो तस्वीर उनकी यादगारों के साथ हुआ, मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब, उस पर आपको क्यों कुछ याद नहीं आया? मेरा तो सवाल आपसे ये है। आप 101 बार जमानत दें मोहतरम इमरान खान साहब को, ये आपका मामला है, कानून का मामला है, हुकूमत का मामला है। मेरा सवाल ये है कि जो मेरे शुहदा की तौहीन की गई है, जो मेरे गाजियों की तौहीन की गई है, जो मेरे मुल्क की सलामती के इदारों की दफातर पर और उनके इमलाक के ऊपर हमला किया गया है, इस पर आपने क्या किया है? इस पर आपका क्यों सो मोटो नहीं आता है? और फिर ये अजीब रिवायत बन गई है कि निशाना बनाओ अफराद को और कहे हम तो इदारे के साथ हैं। क्या लाहौर कोर कमांडर का भी कोई कसूर था कि उसका घर जला दिया आपने? GHQ तो सारी फौज का है। असल मामला यह है कि ये जहन साजी जो एक अरसे से की जा रही थी पाक फौज के खिलाफ, और हम चीखते रहे, कहते रहे कि इस पर गौर किया जाए, किसी ने गौर नहीं किया। ये उसका रिजल्ट है।
اور پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر پاکستانی کا دل اس وقت جلا ہوا ہے، ہر پاکستانی اس وقت پریشان ہے، اس کا دل رو رہا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر دوبارہ گرفتاری ہوئی تو پھر ایسا ہی ہوگا، تو پھر عدالتیں ختم کرتے ہیں نا۔ عدالتیں کیوں رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ عدالتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کچھ چیزیں سننے کو آج ملی ہیں، وہ بھی عجیب و غریب ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو پہلے سے ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے ہونے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے ریڈ لائن ان کا دین، ان کا وطن، ان کی فوج ہے۔ دشمن ہندوستان نے اربوں خربوں ڈالر اس پر لگائے کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج کے درمیان تصادم پیدا ہو، نہیں کروا سکا۔ 9 تاریخ کو 9 مئی کو ہم نے دیکھ لیا۔ یہ ہمارا وہ بیچارہ بے روزگار نوجوان یا جذباتی نوجوان جس کی ذہن سازی، اور ہم یہ چیختے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں ارباب اختیار سے کہ اس طرف توجہ کریں، یہ کیا ہو رہا ہے، کل کو یہ مصائب ہوں گے، لیکن توجہ نہیں دی گئی۔ آج یہ تلخ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ باتیں ہمیں بہت پہلے سے پتہ تھی کہ پاکستان میں مصر، تیونس، لیبیا، شام، عراق، یمن کی طرز پر خرابی پیدا کی جائے گی، یہ ہمیں معلوم تھا، اور ہمارے کئی دوست ممالک ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، لیکن ہم نے توجہ ہی نہیں کی، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ میری گزارش اتنی ہے اور بار بار ہے کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کو اس حوالے سے اب فیصلہ کرنا چاہیے۔ حکومت بھی کر لے اگر کر سکتی ہے کچھ۔ سوال تو ٹھیک پوچھا جاتا ہے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب پر ہیروین ڈالی گئی تھی اس وقت بھی کوئی سو موٹو ہوتا، جب حسن اقبال صاحب کو پکڑا گیا، جب شاہد خاقان صاحب کو پکڑا گیا، کوئی سو موٹو نہیں ہوا تھا اس وقت۔ چلیے یہ تو سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن اگر انصاف کی بات کرنی ہے تو پھر سب کو سامنے رکھ کے بات کرنی پڑے گی نا، پھر تو سارا کچھ سامنے رکھنا ہوگا۔ پاکستانیوں سے میں آج چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں، آپ کا وطن جو ہے اس کی بقا اور سلامتی پاکستان کی فوج اور پاکستانی قوم کے اتحاد میں ہے۔ آپ کے وطن کے خلاف بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو تنہا کرنے کے لیے دن رات ایک کیا جا رہا ہے۔ آپ کے دوستوں کے پاس آپ کے دشمن ہر طرح کی آفریں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کا ایٹمی قوت ہونا، آپ کا ایک اسلامی ریاست ہونا، یہ پسند نہیں ہے۔ اور اگر میں کھل کے بات ایک کہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غداروں کو کافر قرار دینے کا، وہ بھی بہت سی جگہ قبول نہیں ہے۔ آپ کو اپنے وطن کو خود محفوظ بنانا ہے، اور وہ بنے گا آپ کی فوج اور آپ کے اتحاد سے۔ ہر پاکستانی کو چاہیے تھا کہ وہ مذمت کرے، اور چاہیے ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے، اگر عمران خان صاحب کو غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا، اس کی ہم نہیں کہتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، کیا اسی طرح شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اسی طرح جب میاں نواز شریف آئے، ان کی بیٹی ساتھ تھی، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا اسی طرح عدالت سے حنیف عباسی کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ اور ایک دور تو ایسا آیا تھا، وہ ہمارے صدیق الفاروق صاحب تھے، ان کو بھول ہی گئے تھے کہ وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دور آیا ہوا ہے پاکستان میں، یہ بھی ہوا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہے۔ کیا
یہ سارا کچھ، اور میں نے کل بھی کہا تھا، کیا اس ملک میں مفتی محمود گرفتار نہیں ہوئے، پیر پگاڑا گرفتار نہیں ہوئے، نواب زدہ نصر اللہ، ولی خان؟ پھر یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ اتنا سادہ نہ سمجھو، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی پلاننگ ہے۔ اور کچھ چیزیں میں سن رہا تھا تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو جو مقام آپ کو بتائے گئے ہیں وہاں پر پہنچنا ہے آپ نے، پہلے سے ترتیب موجود تھی کہ کہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کسی بے گناہ کو ہم نہیں کہتے ہاتھ بھی لگے، لیکن کسی گناہگار کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے 2 دن میں کام ختم ہو گیا، معاملہ مک گیا۔ اور اگر یہی عمل جاری رہا اور اسی طرح پردہ ڈالتے رہے تو پھر اللہ نہ کرے پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پاکستانیوں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو، ان رویوں کی، اس عمل کی مذمت کرو۔ کوئی بھی کرتا، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اگر فوج نے شرافت دکھائی، سپہ سالار کے حکم پر فوج نے ریئیکٹ نہیں کیا، گولی نہیں چلائی، ڈنڈا نہیں چلایا، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ فوج کا شکریہ، فوج کی قیادت کا شکریہ، انہوں نے اپنی قوم کا احساس کیا۔ یہ بیچارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو گمراہ کیا گیا، جن کی ذہن سازی پچھلے 1 سال سے بلکہ اس سے بھی طویل عرصے سے ہو رہی ہے، ان کو جواب میں تشدد نہیں دیا، لیکن قوم جو ہے وہ تو اظہار کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے تنصیبات پر، اور ویسے بھی سرکاری تنصیبات، عوام کی املاک، اب دیکھیں گاڑیاں پشاور میں، لاہور میں گاڑیاں جلی پڑی ہیں، عمارتیں جلی پڑی ہیں۔ خدا نخواستہ ہم یمن تو نہیں ہیں، ہم شام تو نہیں ہیں، ہم عراق تو نہیں ہیں، ہم لیبیا تو نہیں، ہم بڑے مضبوط قوم اور فوج والا ملک ہے۔ یا تو ان سب کا احتساب کریں، حکومت اپنی کھڑی ہو۔ چیف جسٹس صاحب، چلیے آپ ہی پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ غیر متنازع 3 ججوں پر ایک کمیشن بنائیے، مجھے نہیں پتا 3 پہ بنتا ہے یا 1 پہ بنتا ہے، غیر متنازع ہو، جو 48 گھنٹے میں تحقیق کرے کہ یہ سارے واقعات کیوں ہوئے، کون اس کے پیچھے ہے، کس نے یہ نوبت کس کی وجہ سے آئی ہے، کس نے یہ ذہن سازی کی ہے، اور پھر سپیڈی ٹرائل کیجئے اور سزائیں دیجئے۔ آپ پر حق ہے اس وطن کا، آپ کو سب سے بڑی کرسی پر اس وطن اور اس قوم کے لوگوں نے بٹھایا ہے۔ اگر یہاں امن نہیں ہوگا، یہاں استحکام نہیں ہوگا، یہاں یہ کیفیت ہوگی، تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ ناظرین، سامعین، اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان اور اس کے حالات پہ رحم کرے، ہمیں عقل دے، سمجھ دے، ہماری قیادت کو شعور دے، تاکہ ہم ان بحرانوں سے باہر نکلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔